Bismillahirrahmanirrahim. The Toxic Beast by Arisha Shah and voice over by Seher. वैसे एक मज़ीद बात बताऊँ, मेरा इस नावल से इंटरेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो गया. अगर मैं इसको फुल भी पढ़ती ना तो इंटरेस्ट मेरा ख़त्म हो जाना था. मुझे आई डोंट नो, मैंने बहुत नावल पढ़े हैं लेकिन मुझे इसमें इतना ना इंटरेस्ट नहीं आ रहा. लेकिन जस्ट मैं उन लोगों के लिए पढ़ रही हूँ जो कि ये सुन रहे हैं. तो मैं सोच रही हूँ कि मैं सोचेंगे आप ही हर नावल शुरू करती है और उसको कंप्लीट नहीं करती. तो मैंने कहा ये कंप्लीट कर लूँ. तो इसके बाद मैंने इस तरह हर नावल को कंप्लीट पढ़ के फिर शुरू करना. वैसे बहुत मुश्किल होता है कंप्लीट पढ़ना फिर दोबारा शुरू करना. तो मेरा ये होता है कि मैं बस स्टार्ट कर लूँ तो मैं खुद भी साथ इंजॉय करती हूँ. लेकिन अब मैंने ना कंप्लीट नावल पढ़ के ही शुरू किया करना, क्योंकि ना कुछ नावल्स होते हैं जो इतना ना इंटरेस्टिंग नहीं होते लाइक, और कुछ ऐसे होते हैं कि रूह तक में उतर जाते हैं. लाइक जो सबसे पहला नावल मैंने स्टार्ट किया था लाइक लम्सी इक्सीर, नहीं उससे पहले मैंने ना जिन वाला शायद स्टार्ट किया था. हाँ लेकिन मेरे लिए मेरा सबसे फर्स्ट नावल लम्सी इक्सीर ही है जो ऑफिशियली मैंने स्टार्ट किया अपने चैनल पे. ठीक है, क्योंकि वो पहले जो थे ना बिल्कुल बचपने वाले नावल थे मेरे लिए, क्योंकि तब मुझे इतना कोई पता नहीं था तो किस तरह के नावल अपलोड करने चाहिए या किस तरह के नहीं. तब मुझे एक्सपीरियंस नहीं था. फिर यानी सही एक्सपीरियंस्ड होने के बाद, सही पता लगने के बाद जो मेरा पहला नावल था वो था लम्सी इक्सीर. और उस पर मुझे बहुत प्यार मिला, बहुत आप लोगों ने प्यार दिखाया, सब्सक्राइबर भी बहुत हुए. अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी हुए मेरे लिए बहुत हैं. ठीक है, मुझे लालच नहीं है कि मेरा जल्दी जल्दी पूरे हो जाएं ये वो ऐसे वैसे. जितने हुए अल्लाह का शुक्र है. ठीक है, तो उसके बाद मैंने ये द टॉक्सिक बीस्ट उसके साथ ही शुरू किया था लगभग, लेकिन नहीं उसके बाद शुरू किया था. तो एक वो बहुत अच्छा था और ये मुझे सो ही लगा है. तो बस, और मेरी एक सब्सक्राइबर हैं उनका भी मुझे मैसेज आया कि उनका इस नावल में इतना इंटरेस्ट नहीं है. तो मैंने कहा मैं क्या बताऊँ, मेरा भी इसमें बस मैं रो के इसको पढ़ रही हूँ, मेरा भी इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है. बीस्ट की बात सुनकर वो दोनों बहुत हैरान हुए. इधर हमने छोड़ा था. ठीक है बीस्ट की बात सुनकर वो दोनों हैरान हुए और फिर इन दोनों ने अपने वॉलेट वहीं ज़मीन पर रख दिए और ख़ुद आगे बढ़ गए. वहाँ भी एक पासवर्ड लगा हुआ था. आरजी यहाँ भी पासवर्ड है. बासिम की बात पर रूहील फिर से अपने आईपैड में कुछ लिखने लगा. ओके तुम दोनों थोड़ा दूर हो जाओ. रूहील की बात सुनकर वो दोनों लोग इस क्लास से दूर हो गए, मगर बिना कुछ गलत हुए वो रूहील की हैकिंग पर खुलता चला गया और आसपास रेड लाइट चलने लगी. ध्यान से, आसपास इलेक्ट्रिक के वायर्स हैं, करंट भी लग सकता है. इन वायर को देखते हुए नौफल ने जेब से प्लास निकाला और सारे वायर्स काट दिए और सब बहुत आराम से डिवाइस हासिल कर ली. कंग्रेचुलेशन गाइस, फाइनली वी वॉन. बासिम की बात पर तमाम लोग पुरसुकून हो गए. महर और हुरैन भी मुस्कुराने लगी थीं. नौफल और बासिम तुम लोग गाड़ी की तरफ आ जाओ, मगर बहुत होशियार रहना. आरजे तुम इस गेट को जल्द से जल्द बंद करो. तुम्हारे पास सिर्फ 1 मिनट 15 सेकंड है. इसके बाद अलार्म बज जाएगा और ये गेट बंद हो जाएगा. बासिम और नौफल तो बाहर जा चुके थे, जबकि रूहील अब हैकिंग के ज़रिए दरवाज़ा बंद करने की कोशिश कर रहा था. मगर तब ही इसका मोबाइल बजने लगा, क्योंकि वो लोग अब भी कॉल पर थे. बीस्ट इसकी ट्यून सुन चुका था. व्हाट द हेल आरजे, बीस्ट ने गुस्से से कहा, जबकि रूहील का दिमाग सुन हो चुका था क्योंकि वो कॉल पिक कर चुका था. और दूसरी तरफ माही की रोने की आवाज़ आ रही थी. महर एंड हुरैन बाहर आओ फ़ौरन. बासिम गाड़ी तैयार रखो, बीस्ट ने गुर्राते हुए कहा और ख़ुद भी अरीशा का हाथ पकड़कर बाहर की तरफ आने लगा. कैसे, आखिर आरजे ऐसा कैसे कर सकता है, कैसे? बीस्ट सोच रहे पक्का. बीस्ट के कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इतनी बड़ी हमाकत कैसे कर सकता है. बीस्ट हम चारों गाड़ी में एक्स्ट्रा वर्ड है. बीस्ट हम चारों गाड़ी में आ चुके हैं. जाओ तुम लोग, जाओ फास्ट. बीस्ट की बात पर दोनों गाड़ियां रवाना हो चुकी थीं. आरजे क्या तुम सुन रहे हो? तुम्हारे पास सिर्फ 20 सेकंड हैं, जल्दी करो फास्ट. बीस्ट की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी, जबकि अरीशा को इसका बदला हुआ रवैया बिल्कुल हजम नहीं हो रहा था. घर जाओ क्या? अरीशा नासमझी से इसे देखने लगी. मैंने कहा घर जाओ. वहाँ गेट्स पर बहुत से गार्ड खड़े थे बाहर जाने के लिए. अब कोई ना कोई बहाना तो चाहिए था ना. हुरैन और महर तो वेटर्स के भेस में बाहर निकल चुकी थी, मगर इनका जाना मुश्किल था. अरीशा इसे घूरने लगी. तभी शहराम ने इसकी टांग में टांग अड़ाकर इसे गार्ड्स के सामने गिरा दिया.
جس سے اس کے گھٹنے پر چوٹ لگ گئی اور تھوڑا خون بھی نکلنے لگا۔ وہ گارڈز ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ شہرام نے عریشہ کو گود میں اٹھایا اور باہر کی طرف جانے لگا، مگر ان کا گارڈز نے کوئی سوال نہ کیا اور نہ ہی انہیں روکا۔ ماہی پلیز، میں مصروف ہوں، پلیز میں بعد میں کال کرتا ہوں۔ نہیں، مجھے آپ سے ابھی بات کرنی ہے، ماہی پلیز۔ وہ ماہی کو سمجھانے میں لگا ہوا تھا۔ حد ہو گئی ہے، میں آؤں نہیں دی جگہ میں کہنے کن تھلے دو ترنیاں ہوں چپ کر دیں گے، نہیں تو بہت ہی واہ ویلا مچایا، چل دفاؤ۔ وہ ماہی کو سمجھانے میں لگا ہوا تھا، اس بات سے انجان کہ اب اس کے پاس وقت بالکل بھی نہیں ہے۔ آرچی چھوڑو موبائل کو اور جلدی کرو جلدی، بیسٹ مسلسل بولے جا رہا تھا، مگر روہیل کا تو دماغ ہی کام نہیں کر رہا تھا۔ وہ عریشہ کو گود میں اٹھائے گاڑی کی طرف لے آیا اور ڈرائیور کو چلنے کا کہا۔ کچھ میل کے فاصلے پر اس نے پھر سے گاڑی رکوائی۔ شہرام یہ سب، اوہ شٹ اپ، منہ بند رکھو اپنا ورنہ جان سے مار دوں گا، سمجھی؟ شہرام نہ جانے کیوں عریشہ پر غصہ نکال رہا تھا۔ اس کی تیز آواز پر عریشہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو چکے تھے، مگر وہ خود گاڑی سے باہر نکل کر کھڑا ہو گیا تھا۔ آرجے ہوش میں آؤ، 5 سیکنڈ رہ چکے ہیں۔ روہیل دروازہ بند کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا تھا۔ الارم کی آواز پر سب گارڈز ہوشیار ہو چکے تھے، یہاں تک کہ اس بات کی خبر ڈون کو مل چکی تھی۔ ہینگ اپ، گارڈز کی پوری فوج وہاں آ چکی تھی اور اب ہینڈز اپ، ہینڈز اپ کیا کہہ دیا تھا، ہینڈز اپ، گارڈز کی پوری فوج وہاں آ چکی تھی اور اب انہوں نے روہیل کو چاروں سمت سے گھیر لیا تھا۔ روہیل کا موبائل ایئر فون نکال کر زمین پر مارا، جس سے دونوں طرف سے کال ڈسکنیکٹ ہو گئی، مینز ماہی اور بیسٹ دونوں طرف سے، ٹھیک ہے۔ آرجی بیسٹ کی ایک زوردار دل خراش چیخ گونجی۔ بیسٹ کی ایک غلطی سے کیا کچھ تباہ ہو گیا تھا؟ بیسٹ کی؟ ہاں، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ وہ سب واپس، غلطی بیسٹ کی کہاں ہے؟ وہ تو روہیل کی غلطی ہے، وہی مجنوں آوارہ عاشق بنا پڑا ہے۔ وہ سب واپس فارم ہاؤس آ چکے تھے، مگر کوئی بھی سکون کی حالت میں نہ تھا۔ سب حیران و پریشان تھے کہ آخر وہ ایسا کیسے کر سکتا تھا۔ بیسٹ کا جو بھی پلان ہوتا تھا، روہیل بیسٹ کے حکم پر سب کو تنبیہ کرتا تھا، مگر آج وہ خود بیسٹ کے حکم کے خلاف جا کر کتنا بڑا نقصان کر بیٹھا تھا، نہ صرف اپنا بلکہ سب کا ہی۔ سب لوگ ڈائننگ روم میں چکر کاٹے جا رہے تھے، جبکہ عریشہ، جس کے گھٹنے سے اب تک خون نکل رہا تھا، وہ صوفے پر بیٹھی صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شہرام، جو گاڑی سے اترنے کے بعد سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا تھا، اب لفٹ سے واپس نیچے آ رہا تھا۔ اس کو کمرے کے پاس آتا دیکھ کر سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے، جبکہ عریشہ کو تو یہ نفسیاتی انسان اب کسی زہر سے کم نہ لگ رہا تھا۔ آخر کتنا انا پرست تھا، کتنا ظالم تھا۔ وہ اپنے مقصد کے لیے اس بیچاری کو زخم دینے سے بھی پیچھے نہیں ہٹا تھا۔ شہرام چہرے پر انتہائی غصے کے تاثرات لیے ڈائننگ روم کے اندر آیا کہ ایک ہاتھ میں فون تھا، جبکہ دوسرا ہاتھ پینٹ کی جیب میں تھا۔ وہ موبائل میں اب تک کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ جب تک وہ خود کچھ نہ بولتا تھا، کسی کو ہمت نہیں تھی کہ وہ اس کے سامنے بولے۔ اپنے روم میں جاؤ۔ شہرام کی بات پر عریشہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ شہرام کا لہجہ بہت سخت مگر آواز دھیمی تھی۔ تم نے مجھ سے کہا، تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہاری ہر بات مانتی رہوں گی؟ مگر ایسا آئی سیڈ اپنے روم میں جاؤ بنا کسی قسم کی بکواس کیے۔ اوئے، شہرام پھٹنے لگا۔ شہرام کی آواز پر وہ یکدم چونکی، بلکہ وہاں کھڑے سب لوگ بھی سہم سے گئے تھے، کیونکہ شہرام کے غصے کا سب کو بہت اچھے سے پتا تھا۔ مگر عریشہ کہاں جانتی تھی کہ اس طرح کی صورتحال میں شہرام نہیں رہتا، بلکہ اس کے اندر کا بیسٹ جاگ جاتا ہے۔ عریشہ کو شہرام کی آنکھوں کی تپش سے ایک الگ ہی الجھن محسوس ہو رہی تھی۔ وہ مزید اس کی وحشی نگاہوں سے بچنے کے لیے وہاں سے چپ چاپ جانے لگی، مگر اسے چلنے میں کافی مشکل پیش آ رہی تھی۔ وہاں کھڑے سب لوگوں سے اس کی تکلیف دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ مہر آگے بڑھ کر اس کو سہارا دینے ہی لگی۔ جب شہرام نے غصے سے اسے گھورا تو وہ جلدی سے پیچھے ہو گئی۔ عریشہ اس کی بے حسی دیکھ رہی تھی۔ آخر کس قدر ظلم ڈھاتا تھا وہ اس لڑکی پر۔ عریشہ نے ایک نظر اسے غصے سے گھورا، جو پہلے ہی اسے دیکھ رہا تھا، پھر ہلکے ہلکے قدم رکھتے ہوئے وہ باہر لفٹ کی طرف گئی اور لفٹ سے اوپر جب وہ جا چکی تھی تب بیسٹ نے بات کا آغاز کیا۔ ہمیں اسے بچانا ہوگا۔ مگر بیسٹ، اگر ہم اسے بچانے گئے تو ڈون اور ایس کے کو ہماری پہچان پتہ چل جائے گی اور پھر سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ یقیناً وہ ہم سے ڈیوائس کی بھی ڈیمانڈ کریں گے، صرف ٹاپ
ٹاپ 1 ڈیوائس نہیں بلکہ سارے ڈیوائسز کی بھی۔ واسم نان اسٹاپ بولتا چلا گیا جبکہ سب لوگ ہی اس کی بات سے متفق تھے۔ مجھے لگتا ہے ہمیں اس کی کال کا انتظار کرنا چاہیے، نوفل نے بنا سوچے یہ بات کہی تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ہم اگر انتظار کرتے رہیں گے تو وہ مزید آگے بڑھ جائے گا، ہمیں فوری طور پر کچھ کرنا ہوگا، واسم نے پھر سے کہا جبکہ بیسٹ خاموشی سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ بیسٹ تم کیا کہتے ہو، کیا کرنا چاہیے؟ ضروری اقدامات، جہاں جہاں ہماری جڑیں مضبوط ہیں وہ انہیں کھوکھلا کرنے کی کوشش کرے گا۔ ایک طرف وہ ہم سے ڈیوائس کی ڈیمانڈ بھی کرے گا اور دوسری طرف وہ ہمارے بارے میں جاننے کے لیے روہیل کی زبان کھلوانا چاہے گا، مگر کھلوا نہیں پائے گا۔ بیسٹ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہم اسے ساری ڈیوائس دے دیں گے؟ اگر نہ دی تو وہ آرجے کو مارے گا، دھمکی دے گا۔ نوفل نے اپنا ڈر ظاہر کیا جس پر مہر اور حرین کا منہ اتر سا گیا۔ باسم، جو پرائیویٹ نمبر تمہارے پاس ہے اسے آن کرو، پہلے بھی ڈان نے اسی نمبر سے ہم سے رابطہ کیا تھا، اب دوبارہ وہ ایسا ہی کرے گا۔ اوکے بیسٹ، میں آج ہی اس نمبر کو ایکٹیو کروں گا۔ گڈ حرین، تمہاری سیکھی ہوئی ہیکنگ کو استعمال کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ وہ نمبر جو لاسٹ ٹائم روہیل کے پاس تھا اسے ٹریس کرنے کی کوشش کرو اور ممکن ہو تو ہیک بھی کرنا، جو بھی ڈیٹیل ملے مجھے دینا۔ اوکے بیسٹ۔ بیسٹ کی بات پر حرین نے ایک بہادر سپاہی کی طرح جواب دیا جبکہ مہر اور نوفل پریشان حال ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ مجھے لگتا ہے باسم کی اور مہر کی جوڑی ہے، ٹھیک ہے، اور حرین اور نوفل کی جوڑی ہے، تو جو حرین اور نوفل ہے نا ان میں حرین بہت سیریس ہے اور نوفل کی تو بات ہی چھوڑ دو، اور جو باسم اور مہر کی جوڑی ہے نا ان میں مہر بہت نان سیریس ہے، مجھے لگتا ہے باسم سیریس بندہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو ہے نا مہر وہ سیریس بندی نہیں ہے، اور وہ بیسٹ بھی اس کو اتنا سیریس نہیں سمجھتا، وہ اپنے زیادہ تر جو پلانز ہیں وہ حرین کو ہی کہتا ہے، ٹھیک ہے۔ فکر مت کرو تم لوگوں کے لیے، جو کام میرے پاس ہے وہ کافی مشکل اور اہم کام ہے، ڈنر کے بعد دونوں ادھر ہی ملنا، ٹھیک ہے بیسٹ۔ وہ دونوں نے یکجا ہو کر جواب دیا تو بیسٹ نے اس بات میں سر ہلایا اور سب کو جانے کا اشارہ کیا، اور ان کے جاتے ہی وہ صوفے پر بیٹھ گیا، اپنے غصے کو کم کرنے کی ناکام کوشش کرنے لگا تھا۔ آرجے آخر کیوں کی تم نے اتنی بڑی حماقت؟ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے ضد کی اور تم نے اس کی بات مان لی۔ تمہیں ذرا سا بھی اندازہ ہے کتنی نازک صورتحال چل رہی ہے؟ ایسے میں یہ سب کرنا بالکل بھی مناسب نہیں تھا۔ اللہ نہ کرے اگر کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو کون ذمہ دار ہوگا، تم، میں یا وہ؟ انسپکٹر رضوان جو اس وقت اپنے آفس میں موجود تھی، وہ ماہی کو شاکر کے بھروسے چھوڑ کر خود اپنی ڈیوٹی انجام دینے آئی تھی۔ نہ جانے کب سے فون پر چلائی جا رہی تھی، آخر قدرت بھی کس طرح سے ان کا امتحان لیے جا رہی تھی۔ ابھی وہ ان باتوں میں مصروف تھے جب ان کے پرسنل نمبر پر کسی ان نون نمبر سے کال آنے لگی۔ پل بھر میں ان کے چہرے کا رنگ اٹھ سا گیا تھا، انہیں ڈر تھا نہ جانے کس بات کا، ماتھے پر پسینے کی بوندیں ابھرنے لگیں۔ بجھے ہوئے انداز میں جیب سے رومال نکال کر ماتھے پر آئے پسینے کو صاف کرنے لگے۔ یا اللہ، جیسا میں سوچ رہا ہوں ویسا نہ ہونے دینا۔ اللہ کا نام لے کر انہوں نے کال ریسیو کی۔ ہیلو۔ دوسری جانب سے بس ایک لفظ سنا اور ان کا چہرہ سرخ پڑ گیا، ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر زمین پر جا گرا۔ انہیں اپنے سیدھے ہاتھ کی جانب ایک عجیب سا درد محسوس ہونے لگا۔ درد کی شدت زیادہ تو نہ تھی، مگر جو ان کے کانوں نے سنا تھا اسے سن کر انہیں یہ درد کچھ بھی نہیں لگا تھا۔ اور کتنے امتحان باقی رہ گئے تھے اور کتنا صبر کرنا ہوگا۔ اور 2 دفعہ لکھا تھا، ٹھیک ہے، میں نے 2 دفعہ نہیں پڑھا، لکھا ہی 2 دفعہ تھا۔ وہ اس وقت اپنے زخمی وجود کے ساتھ بے ہوشی کی حالت میں کرسی پر نڈھال پڑا تھا۔ نہ جانے اس پر کتنا تشدد کیا گیا تھا، اس کا پورا وجود جو نم خون ہو اچھا غلط پڑھا ہے میں نے، مجھے سوری کر سکتی ہوں، اب میں اور ایکسپلینیشن نہیں دے سکتی اس کے بارے میں۔ اس کا پورا وجود خونم خون ہو چکا تھا، ہاتھ اور پاؤں کو رسیوں کی مدد سے باندھا ہوا تھا، سر سے بھی خون نکل رہا تھا، شاید پیچھے سے اس کے سر پر وار کیا گیا تھا، جس سے دماغ پر اچانک والی چوٹ سے وہ بے ہوش ہو گیا تھا، مگر سب اسے ہلکا سا ہوش آنے لگا تھا۔ اب بانے ادھر سب بھی لکھا، مگر اب اسے ہلکا سا ہوش آنے لگا تھا، دماغ پر چوٹ لگنے کی وجہ سے درد محسوس ہو رہا تھا،
سر چکرا رہا تھا۔ بڑی مشکل سے آنکھیں کھول کر اس نے اطراف میں دیکھا۔ یہاں مکمل اندھیرا تھا، جس وجہ سے جگہ کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کوئی کمرہ تھا یا پھر کوئی تہخانہ۔ اسے اپنے پورے جسم میں عجیب سا درد محسوس ہوا۔ اپنے آپ کو اس انجان جگہ پر اس حالت میں پا کر وہ چیخنے لگا، کہاں ہوں میں؟ کیا یہاں کوئی ہے؟ اس سنسان سی جگہ پر اس کی آواز گونج رہی تھی، جس سے معلوم ہو رہا تھا یہ کوئی تہخانہ ہی تھا، مگر اس کے سوال کا کوئی جواب نہ آیا۔ وہ یہاں اکیلا ہی تو بندھا ہوا تھا۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب سب کچھ برباد ہو چکا ہے، سب کچھ، وہ بھی صرف اور صرف میری وجہ سے۔ وہ مسلسل خود کو کھولنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر ناکام رہا۔ آخر یہ ناکامی اسے اپنے ہاتھوں ہی تو ملی تھی۔ وہ مسلسل ہاتھ پیر چلانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کا جسم ٹوٹ رہا تھا درد سے، جیسے اسے کسی نے بہت زیادہ مارا ہو، جیسے اس پر تشدد کیا گیا ہو، مگر بے ہوشی کی حالت میں ہی۔ کیوں؟ کوئی ہے؟ کھولو مجھے اور پھر مقابلہ کرو مجھ سے۔ اس کی آواز اس پورے تہخانے میں ایک عجیب سا شور پیدا کر رہی تھی، مگر تب ہی کسی کے قدموں کی سنسناہٹ سنائی دی۔ وہ ہوڈی میں ملبوس شخص، جس کے منہ پر ماسک تھا، وہ قدم بڑھاتا ہوا روہیل کے قریب آنے لگا۔ اس کے آتے ہی ایک بلب، جس کی روشنی شاید روہیل کے وجود تک ہی محدود تھی، جلنے لگا۔ وہ شخص بالکل روہیل کی کرسی کے قریب آ کھڑا ہوا۔ روہیل نے گردن اونچی کر کے اسے دیکھنے کی کوشش کی، مگر اس کی آنکھوں کے سوا اور کچھ نہ دیکھ پایا۔ ہاتھ پر ہاتھ باندھے کھڑا وہ شخص مسلسل اسے ہی گھور رہا تھا۔ کون ہو تم؟ کھولو مجھے۔ یوں باندھ کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہو کہ بہت طاقتور ہو تم؟ ہاتھ کھولو، میرے برابری کا مقابلہ کر کے دکھاؤ، ہرا کر دکھاؤ، پھر مانوں گا میں۔ روہیل کی اس تلخ کلامی پر اس شخص کا ایک زوردار قہقہا پورے تہخانے میں گونجا، جیسے وہ اس بات کو مذاق میں اڑا رہا ہو۔ رسی جل گئی پر بل نہیں گیا۔ روہیل کے خون میں لت پت وجود کو افسوس بھری نگاہوں سے دیکھ کر ایک الگ ہی انداز میں کہنے لگا، جس پر روہیل غصے سے غرایا، مگر سامنے کھڑے وجود پر تو جیسے اس کے غصے کو کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ تو اس کی اس بے بسی سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ ویسے ایک بات تو ماننی پڑے گی، انسپکٹر صاحب تو بہت خوش نصیب نکلے۔ ان کا ہونے والا داماد تو واقعی انتہائی بہادر اور وفادار ہے۔ ویسے ہمیں انسپکٹر صاحب سے امید تو بالکل بھی نہیں تھی کہ وہ ہم سے اس طرح بیچ راستے میں بے وفائی کر جائیں گے۔ اس شخص کی آواز کافی بھاری، جبکہ لہجہ زخموں پر نمک کے برابر تھا۔ بکواس بند کرو اور کھولو مجھے، پھر دیکھو میں تمہارا کیا حشر کرتا ہوں۔ روہیل کا بس نہیں چل رہا تھا سامنے کھڑے شخص کی ہڈیاں توڑ دے۔ ویسے کس طرح سسر اور ہونے والے داماد نے مل کر شاطر دماغی سے اتنا کچھ پلان کیا، مگر افسوس اب سب ختم۔ ویسے کس طرح سسر اور ہونے والے داماد نے مل کر شاطر دماغی سے اتنا کچھ پلان کیا، مگر افسوس اب سب کچھ ختم۔ غلطی تو بہت بڑی ہے، اس لیے سزا بھی ضرور ملے گی۔ بیچاری ماہی، پتہ نہیں کیا بنے گا اس کا۔ جسٹ شٹ اپ، اپنی گندی ویسے ایسے نہیں ہوتا، انہوں نے پتہ نہیں کیا لکھا ہے۔ جسٹ شٹ اپ، اپنی گندی زبان سے میری محبت کا نام لینے کا سوچنا بھی مت۔ ماہی کا نام سن کر روہیل کا خون کھولنے لگا، اور کیوں نہ کھولتا؟ آخر وہ شخص کس ٹھٹائی سے اپنی زبان سے ماہی کا نام لیے جا رہا تھا، مگر شاید یہ بات کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ ماہی اب روہیل کی بیوی بن چکی تھی۔ ہا ہا ہا، واہ بھائی کیا محبت ہے۔ اس شخص کا جھکاؤ اب روہیل پر تھا۔ اس نے روہیل کے بالوں کو مضبوطی سے پکڑ کر کھینچا، جس سے روہیل کو اپنے سر میں ایک عجیب سی سنسناہٹ محسوس ہونے لگی۔ بہت جلد تمہاری اکڑ نکلنے والی ہے، آنا ادھر، نکالنے والی، پتہ نہیں کیا لکھا ہے، اللہ جی معاف کر دو، اتنا غلط پڑھی ہوئے۔ بہت جلد تمہاری اکڑ نکلنے والی ہے، جانتے ہو تم اور تمہارا وہ بیسٹ 1 گھنٹے کے بعد بیٹھ کر ڈون سے معافی مانگے گا، اور وہ دن دور نہیں جب تمہارا پورا گینگ ہمارے ڈون کے کام کرے گا۔ اس کا اندازہ بھرم والا تھا، جو روہیل کے تن بدن میں آگ لگا گیا تھا۔
اکڑ غرور والا، ٹھیک ہے؟ خوش فہمی ہے تمہاری، ہم نہ کسی کے آگے کبھی جھکے تھے اور نہ کبھی جھکیں گے، اور نہ ہی ہم کسی گینگسٹرز کے کام کریں گے۔ یہ سارے کام نامرادوں کے ہیں جیسے کہ تم۔ اس بار روحیل کا جواب سامنے کھڑے شخص کے منہ پر تماچے کے برابر گزرا تھا، جس پر اس کی گرفت میں مزید شدت آنے لگی تھی اور آنکھوں میں عجیب سے تاثرات آ گئے۔ بند کرو اپنی بکواس، بس بہت ہوا۔ اس شخص کے لیے اب کچھ بھی سننا مزید مشکل ہو گیا تھا۔ وہ جیب سے پٹی نکال کر روحیل کے منہ پر باندھنے لگا۔ اب تم یہیں سڑو گے جب تک تمہاری اکڑ نہیں نکل جاتی، اس نے روحیل کا منہ دبوچتے ہوئے کہا، جس پر روحیل نے یکدم اپنا سر اس کے منہ پر دے مارا، جس سے اس کی آنکھ لال ہونے لگی۔ وہ طیش میں آ چکا تھا مگر جلد ہی خود پر قابو پا گیا، کیونکہ اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ بھی نہ تھا، اور بڑے بڑے ڈھک پڑتا ہوا جیسے آیا تھا ویسے ہی چلا گیا، جبکہ روحیل جو پہلے ہی زخمی حالت میں تھا، مزید اپنا سر سامنے والے کو مارنے سے اس کے زخموں سے مزید خون بہنے لگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ پھر سے بے ہوش ہو گیا۔ جب وہ کمرے میں آیا تو وہ اب تک منہ پھلائے یوں ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ شہرام کا کوئی موڈ نہیں تھا اس کو منانے یا مزید اس کے نخرے برداشت کرنے کا، مگر جب نظر اس کے زخم پر گئی جہاں سے خون نکل رہا تھا تو وہ قدم بڑھاتا ہوا اس کی جانب آنے لگا، جس پر شہرام نے منہ پھیر لیا۔ وہ اس کے برابر بیٹھ کر یہ جاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ خون پاؤں سے نکل رہا ہے یا پھر گھٹنوں سے، مگر عریشہ کے منہ پھیرنے پر وہ اس سے مخاطب ہوا، تم نے اب تک ڈریس چینج نہیں کیا ساری رات انہی کپڑوں میں گزارنے کا ارادہ ہے؟ وہ اس کی بات کو نظر انداز کیے یوں ہی منہ پھیرے بیٹھی رہی، جبکہ شہرام ضبط کرتا ہوا اس کا رخ اپنی طرف کرنے لگا۔ اس کے اچانک والے انداز پر وہ یکدم اس کے سینے سے جا لگی۔ شہرام غصے سے اسے دیکھنے لگا، کیونکہ وہ پہلے ہی اتنے غصے میں تھا، اوپر سے اس کے نخرے اسے مزید غصہ دلا رہے تھے۔ وہ ابھی اس سے تلخ کلامی کا مظاہرہ کرنے ہی لگا تھا کہ عریشہ کی آنکھوں پر ایک نگاہ ڈالی جو اشکوں سے لبریز تھی۔ تم رو رہی ہو؟ شہرام کا غصہ پل بھر میں کہیں غائب سا ہو گیا تھا۔ وہ جب سے اسے ملا تھا وہ اس کی تلخ حرکتوں پر اکثر رویا کرتی تھی، مگر آج کچھ الگ ہی تھا۔ اس کی آنکھوں میں جیسے کوئی بہت سالوں کا درد، کوئی پرانا زخم جو آج تازہ ہو گیا ہو، جس کی وجہ سے وہ تکلیف میں ہو۔ شہرام کے لیے اب مزید اس کی آنکھوں میں دیکھنا مشکل ہو رہا تھا، اس لیے نظروں کا زاویہ بدلتے ہوئے پوچھنے لگا، چھوڑو میرا ہاتھ، ہٹ جاؤ دور، میں پوچھ رہا ہوں کیوں رو رہی ہو؟ دیکھو اگر یہ ڈھونگ تم صرف اتنی سی چوٹ لگنے کی وجہ سے کر رہی ہو تو پلیز نہ کرو، کیونکہ مجھے یہ سب ڈرامے بازیاں بالکل بھی نہیں پسند۔ صحیح کیتا ہے، ساڈے گھر دے بھی انج کر دینے، سٹ لگ جائے نا تو کہندے نا نہیں ہو ٹکو پتر ہو ٹکو، تانوں کنے کیا منع کیتا سی نا ادھر نہ جاؤ، ایتھے تانوں بھی پنگے لین دا شوق ہے، جہے کام تو منع کریے تسی وہی کرنا ہوندا ہے، پھر جب چوٹ لگ جائے اوپر سے اور ڈانٹ پڑتی ہے، مار بھی پڑتی ہے۔ تو بس اس کے ساتھ بھی صحیح ہو رہا ہے، زیادہ نخرے نہیں اٹھانے چاہیے لڑکیوں کے، لڑکیاں پھر زیادہ ہی پھیل جاتی ہیں۔ وہ اس کے سینے سے یکدم دور ہٹنے لگی، جس پر شہرام نے بازو سے اسے پکڑ کر قریب کیا۔ میں نے کہا نا چھوڑو مجھے، تم ایک روبوٹ ہو جس کے اندر کوئی احساس نہیں، شاید جبھی تمہیں اکیلی رہنا پسند ہے، جبھی تم پوری دنیا سے چھپ کر اس کونے میں رہتے ہو۔ عریشہ کی کہی کی بات پر وہ اسے گھورنے لگا، کیونکہ عریشہ کا لہجہ دھیما مگر درد بھرا تھا۔ ہوں میں روبوٹ، نہیں ہے میرے اندر کسی کے لیے بھی کوئی جذبات۔ شہرام اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ الفاظ ادا کرنے لگا، جس پر وہ مزید اسے ہرٹ کرتا چلا گیا، مگر میں کوئی کھلونا نہیں ہوں مسٹر شہرام ملک، میں ایک جیتی جاگتی انسان ہوں۔ تم نے کیوں قید کیا ہوا ہے مجھے؟ کیوں نہیں کر دیتے مجھے آزاد؟ تم کس طرح سے میرا استعمال کرتے ہو؟ جب دل چاہتا ہے پیار کرتے ہو، جب دل چاہتا ہے اٹھا کر کسی فالتو شے کی طرح پھینک دیتے ہو۔ آخر کیوں کرتے ہو تم ایسا؟ کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ اس بار عریشہ کی آواز کافی تیز تھی، وہ مزید اپنے آنسو پر قابو نہ پا سکی، اس کے اشک بہتے ہوئے اس کے چہرے کو تر کر گئے۔ جس طرح تم نے میرے ساتھ آج سب کے سامنے کیا ہے نا، میرے ساتھ کبھی کسی نے ایسا کچھ نہیں کیا، شاید میں نے اتنی شرمندگی کبھی محسوس نہیں کی ہوگی جتنی مجھے آج محسوس ہوئی ہے۔ عریشہ کی نظر جھک سی گئی، جس پر شہرام اسے خالی نظروں سے دیکھنے لگا۔ ہائے، مجھے بھی ایک یاد آ گئی ہے بات، میری کزن کی شادی تھی تو نا میں بڑی
बड़ी प्यारी लग रही थी, क्या बताऊँ, हाय क्या याद कर लिया मैंने तब मैं बड़ी प्यारी लग रही थी। तेल मेहंदी का फंक्शन था, मैं बहुत लाइक एरोगेंस एंड स्टाइल एंड छोड़ दो सारा कुछ लाइक मैं अपने आप को परिस्तान की परी समझ रही थी। मैं इतनी मटक मटक के चल रही थी, हैं सीढ़ियाँ उतरने लगी, पहली सीढ़ी से मेरा पैर स्लिप हुआ, मैं आखिरी सीढ़ी पे जाके गिरी और मेरा सारा शोइयाँ, सारी मेरी अदाएँ शदाएँ सारी निकल के ना मैं आराम से आम सी लड़की रूप में आ गई। फिर मैं ऐसी किसी आखिरी चेयर की नुक्कड़ में जाके बैठी, फिर मैंने किसी को अपना मुंह ना दिखाया और वो मेरी कज़न, मेरी एज फेलो थी, मेरी फ्रेंड थी, मुझे कही जाए आओ सेहर मुझे मेहंदी लगाओ। मैं हाय तो मैं क्या बताऊँ, अब तो किसी को मुंह दिखाने की लायक नहीं रही, इतने सारे लोगों के सामने मैं गिरी हूँ, मैं क्या करूँ तो मुझे वो बात याद आ गई, वो बेचारी भी इतनी स्टाइलिश बन के चमक चलो बन के गई थी लाइक मेरी तरह ही, और वो गिरी, उसका मेरी तरह वाला ही रिएक्शन होगा। फिर बंदा जब लड़की स्पेशली, लड़के तो चलो वो बेचारे होते ही मस्त मोला है, वो गिर गुर जाए वो कहते हैं ओ यार बड़ा मज़ा है लेकिन जब लड़कियां गिरती हैं ओ तो इतनी शर्मिंदा, और ऊपर से जब मैं गिरी थी ना, वो मेरी पुप्पो की बेटी की शादी थी, और जब मैं गिरी थी लिटरली वहाँ मेरे पुप्पो के जो बेटे थे ना वो उधर ही बैठे हुए थे, और एक कज़न जो है ना वो मुझे, मेरा जो बड़ा कज़न है वो मुझे टेटली कहता था, ठीक मेरी आवाज़ थोड़ी पिच मेरी तेज़ है शायद इसलिए, तो वो भी हंसने लग गए। जो मेरा छोटा कज़न है वो यानी वो लाइक मेरा एज फेलो तो नहीं है, मेरे से थोड़े से बड़े हैं, हाँ वो भी उधर बैठे, और मुझे लगा आई से तुम मर जा, तो इतनी शर्म से अंदा अच्छा ना बंदा मर ही जाए, तो मैं इतनी शर्मिंदा हुई ना। लड़कियों के सामने गिर जाए ना और बात होती है, लड़कों के सामने गिरे तो मरने का ही दिल करता है। हाँ यानी मेरी ज़िंदगी में इतने कोई वाक़यात हो गए हैं ना कि मैं अपनी ज़िंदगी पे कोई नावल लिखूँ ना तो लोग हंस के पागल हो जाए। मेरी ज़िंदगी बहुत नहीं, शायद मेरी ज़िंदगी इतनी फ़नी इसलिए है क्योंकि मैं बहुत फ़नी हूँ, मैं बहुत हंसमुख हंसी मिजाज वाली और फ़नी सी बंदी हूँ कसम से मेरी लाइफ पे एक नावल तो बनता ही है। जिस कहीं भी मैं जाके बैठूँ ना सारे कहते हैं सहर अल्लाह दा वास्ते चुप कर जा, साड़ा सिर खादा गया है, तू नहीं चुप कर दी। मैं की करा इन्नियां गल्लां होंदियां किट्ठियां। चलो मैं पंजाबी भी आ गई, इतनी बातें इकट्ठी हो जाती है ना कि मेरा दिल करता है मैं जब फिर सारे इकट्ठे हुए ना, हम सारी कज़नें, हमारा ऑफ कोर्सली ये होता है, हम जब सारी कज़नें इकट्ठी होती हैं ना उस रात हम कोई भी नहीं सोती, हम खाई जाती हैं बातें करी जाती है, खाई जाती है बातें करी जाती है। मेरी मामा ने अक्सर हमारे घर में गेट टुगेदर होती है जब ईद आती है ना, मेरी मामा ने स्पेशल फ्रिज में ना स्नैक्स ला के रखे होते हैं लाइक चिप्स वगैरह और चिकन वगैरह, फ़िश वगैरह, सीज़न के हिसाब से चिकन होता है, या जब गर्मियाँ होती है चिकन होता है, सर्दियाँ होती है फ़िश आ जाती है। तो मेरी मामा ना रख देती है, हम सारी रात कज़नें ना फ्राई चीज़ें करती हैं, खाती जाती हैं, बातें करती जाती हैं, इतना मज़ा आता है। तो बस फिर हम बहुत फड़ियाँ भी छोड़ती हैं हम सारी कज़नें, ये भी बहुत मज़े की बात होती है। चलो छोड़ो हम बेचारी की गिरने की बात से ना मैं अपना पूरा बायोडाटा ही खोल के बैठ गई थी। बहुत मज़ा आता है मुझे, मेरा दिल करता है कोई हो मेरा ऐसा। ये अब मेरे जो सारे सब्सक्राइबर्स हैं वो तो मेरे फ्रेंड्स ही हैं, तो मुझे अच्छा लगता है आपको बता के, आप भी अपनी कोई अच्छी बात शेयर किया करो, लाइक कोई हादसा, कोई अच्छी बात, कोई फ़नी बात, अच्छा लगता है ऐसे बंदा किसी को अपनी अच्छी बात बताए तो दिल अच्छा फील करता है, दुखी बात बताए दिल हल्का हो जाता है। लाइक अब मैंने सबको बताया ना मैं गिरी, तब सबने देखा तब बुरा लगा, ठीक है अब बता रही हूँ, अब बहुत मज़ा आ रहा है। चलें छोड़े वो गिरी थी, उसको बुरा लगा, हम इधर थे, ठीक है। मेरे पापा ने आज तक मुझसे तेज़ आवाज़ तक में बात नहीं की, आज तक इन्होंने मुझे कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं कहा जिससे मुझे तकलीफ़ हो, मगर तुमने तो वो सब कुछ किया जो शायद मुझे तोड़ने के लिए किया जा सकता था। अरीशा के अल्फाज सुनकर इसकी गिरफ्त कमज़ोर पड़ने लगी थी। वो पहली बार अपने अंदर एक अजीब सी घुटन महसूस कर रहा था। वाकई ये तो वो भी जानता था कि अरीशा को कितने लाड प्यार से पाला गया था, तभी इसे तल्ख लहजे बर्दाश्त करने की बिल्कुल भी आदत ना थी। वो जब चाहे जिससे चाहे कुछ भी कह सकती थी, मगर पलट कर जवाब देने की किसी को इजाज़त नहीं थी। वैसे मेरा मानना है लड़की को ज़रूरी नहीं होना चाहिए, लेकिन लड़की जैसी है ना शोहर को वैसे कबूल करना चाहिए। अगर वो चुलबुली है आपको उसको वैसे कबूल करना चाहिए, उसको बदलना नहीं चाहिए अपने मिजाज के हिसाब से। यानी अगर वो चुलबुली है ना आप उसको इंजॉय करो, आप उसके बचपने को इंजॉय करो। नहीं
یہ نہیں ہے کہ وہ ایجڈ ہے تو اب آپ وہ چلبلاپن نہ کریں، نہیں، مزاج ہوتا ہے. کچھ مرد ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بیوی ہمارے حساب سے چلے، نہیں، آپ کا جو مزاج ہے آپ اپنا مزاج مینٹین رکھو، ٹھیک ہے، آپ اس کے مزاج کو بھی انجوائے کرو، ٹھیک ہے، آپ اس کو بدلنے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ عورت نہیں، ہر انسان، اگر آپ اس کو بدلنے کی کوشش کرو گے نا وہ اوپر سے بدل جائے گا لیکن اندر سے ٹوٹ جائے گا وہ انسان. آپ کبھی کسی کو بدلنے کی کوشش نہ کرو، میری تو پرسنل ریکویسٹ ہے. مانتی ہوں میں سرپھری ہوں، خود سر ہوں، بدتمیز ہوں، نواب زادی ہوں، بہت بری ہوں، مگر میری ذات سے شاید ہی کسی کو کوئی تکلیف ہوئی ہو. تم نے مجھے جیتی جی مار دیا ہے شہرام، تم نے مجھے کھلونے کی طرح سمجھ لیا ہے. کاش تم سے ملنے سے اچھا مجھے موت آ جاتی. بس بہت ہوا. عریشہ کا آخری جملہ اس پر پہاڑ بن کر ٹوٹا. آخر وہ ایسا تو کچھ نہیں چاہتا تھا، وہ تو اسے اپنی ملکیت سمجھ کر اس پر جو دل چاہے ظلم کرتا تھا، مگر اسے خود سے دور کرنے کا تصور بھی نہیں کرتا تھا. وہ اکڑو انسان. وہ اٹھا اور سائڈ ٹیبل کی دراز سے فرسٹ ایڈ باکس نکال کر اس کے پاس آیا. ایک روئی کی مدد سے اس کے پاؤں پر لگا خون صاف کرنے لگا. جاؤ جا کے یہ ڈریس چینج کرو تاکہ زخم پر مرہم لگائی جائے. اب کیا مرہم لگانا جب زخم ہی تم نے دیا ہو. وہ جاتی جاتی یہ الفاظ ادا کر گئی تھی جو شہرام کو مزید گھٹن میں مبتلا کر گئی تھی، مگر وہ جلد ہی خود کی حالت پر قابو پا گیا تھا. تقریباً 5 منٹ بعد وہ ٹراؤزر اور شرٹ پہنے واپس اپنی جگہ پر بیٹھی تو شہرام زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھا اس کے زخم کو دیکھنے لگا. خون نہ صرف گھٹنے سے بلکہ نیچے ہڈی پر لگے گھسیٹے، ہاں اچھا وہ جو ہم کہتے ہیں گھسیٹیاں لگی بلکہ نیچے ہڈی پر لگی گھسیٹی سے بھی رس رہا تھا. یہاں لکھا ہوا ہے گھسیٹے، یہاں گھسیٹی سے کراش کہہ لو، ٹھیک ہے، یہ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، ویسے گھسیٹے ہی لکھا ہوا ہے. گھسیٹی ہم کہتے ہیں نا، گھسیٹی لگ گئی ہے. نیچے ہڈی پر لگی خراش سے بھی رس رہا تھا. وہ اس کے پاؤں کو اپنے پیروں پر رکھتا ہوا اوپر لگا خون صاف کرنے لگا. اس کے زخم سے نا، اس کے جو گھٹے پہ زخم ہے، اس کے زخم سے مجھے اپنا ایک زخم یاد آ گیا. میں نے بہت الٹے پنگے کیے ہوئے ہیں ساری. تو میں نا جب بائسیکل چلانا سیکھ رہی تھی نا، سائیکل، تب پہلے مجھے میرے اسکول کے فرینڈ تھا ولید، ہاں اس نے مجھے سکھائی تھی. تب میں بہت چھوٹی ہوتی تھی جب میں نے سائیکل چلانا سیکھی. تو اس نے مجھے سکھائی تھی کہ سحر اس طرح چلاتے ہیں، یہ ایسے ایسے کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ جب پھر نہیں تھا، رات کو میرا جو تایا ابو کا بیٹا ہے نا، وہ کہتا تھا چلو آؤ سحر آؤ ہم باہر جاتے ہیں نا، پھر میں تمہیں صحیح طرح سکھاؤں گا. میں اس سے صرف 1 سال چھوٹی تھی، لیکن وہ مجھے چھوٹے ہوتے کہتا تھا کاکا چل کاکا چیٹی کھان چلیے لیکن اس سے ٹھیک ہے. تو وہ مجھے کہتا تھا چلو آؤ میں نا تمہیں سائیکل صحیح سکھاتا ہوں. وہ تمہیں سکھا کے گیا ہے نا تو میں تمہیں صحیح پراپر، یعنی تم خود چلاؤ، میں تمہارے پیچھے سے چھوڑ دوں گا، تم چلانا، ٹھیک ہے. تو مجھے تھوڑی بہت آ گئی تھی، میں نے کہا چلو ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں. تو ہم گئے، وہ مجھے مین سڑک پہ لے کے گیا، ٹھیک ہے. اس نے مجھے چلاتے چلاتے نا چھوڑ دیا پیچھے سے. میں نے کہا اچھا میں خود ہی چلا رہی ہوں، نہیں وہ میرے پیچھے ہے میرے پیچھے، تو میں چلائی جاؤں. تو جب میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا وہ میرے پیچھے نہیں تھا، اس نے مجھے چھوڑا ہوا تھا، اس نے میری سائیکل کو چھوڑا ہوا تھا، ٹھیک ہے. اور نا میرے ادھر ہی سارے اسان خطا ہاتھ پیر کانپنے لگ گئے. سائیکل میں چلا رہی ہوں کانفیڈنس سے، لیکن پیچھے دیکھنے کے بعد سارا کانفیڈنس جا کے پانی میں مل گیا. اور آگے تھی دودھ والے کی دکان. اس نے دودھ کی کڑھائی ہوتی ہے نا، بڑی سی کڑھائی، اس میں دودھ بوائل کر رہا تھا، اور میں جا کے وہ دودھ والی کڑھائی کے اندر گرنے لگی تھی. ادھر نا آدمی بیٹھے تھے، انہوں نے جلدی میری سائیکل کو دوسری سائڈ پہ کیا، میں دوسری سائڈ پہ گر گئی. تب میرے گھٹنے پہ چوٹ آئی، میرا گھٹنا سوج گیا، ایسے ہوا اتنا موٹا سارا کشن کی طرح، ٹھیک ہے. تو تب میں نے کہا ہوں تو میں کدی سائیکل نہیں چلانی، کدی بھی نہیں چلا رہی. اگلے دن شام کو میں پھر چلو احمد بھائی سائیکل چلانے چلی. اور وہ کہتا ہے سحر تم کون سی ہڈی کی بنی ہو، اللہ کا واسطہ جان چھوڑو میری، ٹھیک ہے. تو بہت ایسے واقعات یاد آ جاتے ہیں نا ناول پڑھتے پڑھتے. چوٹ زیادہ گہری نہیں ہے، زخم جلد ہی ٹھیک ہو جائے گا. شہرام اب مرہم لگا رہا تھا، جبکہ وہ شہرام کی بات کو اگنور کرتی اپنی آنکھیں مسلنے لگی جو پہلے ہی کافی لال ہو چکی تھیں. بس کرو، ہٹاؤ آنکھوں پر سے ہاتھ، آلریڈی اتنی ریڈ کر لی ہیں
اوپر سے انفیکشن کروانے کا شوق ہو رہا ہے میڈم کو۔ شہرام کی بات پر وہ اپنی آنکھوں پر سے ہاتھ ہٹانے لگی۔ اب اس کا دھیان اپنے زخم پر تھا جس میں اسے جلن محسوس ہو رہی تھی۔ درد کی شدت اتنی تو نہ تھی مگر اسے پھر سے رونا آنے لگا تھا۔ اف، بس تھوڑا سا رہ گیا ہے، پلیز رونا بند کرو، اچھے بچے کی طرح آنسو صاف کرو، شاباش۔ شہرام اسے یوں بچوں کی طرح روتا دیکھ کر نرم لہجے میں کہنے لگا، مجھے پین ہو رہا ہے۔ چہرے سے تو واقعی صاف واضح ہو رہا تھا کہ اسے اس چھوٹے سے زخم سے کافی تکلیف ہو رہی ہے۔ شہرام کا اس کی یہ تکلیف دیکھنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ بس میری جان ٹن، دیکھو بس اتنا سا تو کام تھا، ہو گیا، چلو شاباش، اب رونا بند کرو۔ شہرام اسے بیڈ کی کراؤن سے لگاتے ہوئے خود کپڑے چینج کرنے چلا گیا اور کچھ ہی دیر بعد اس کے برابر آ بیٹھا۔ آج کے بعد اگر اب تم نے مرنے کی بات کی یا ایسا کوئی بھی الفاظ اپنے منہ سے نکالا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سمجھی تم سے برا کوئی ہے بھی نہیں، خڑوس انسان۔ شہرام نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہا تھا جس پر عریشہ بھی اسی جواب دینے سے پیچھے نہ ہٹی، جس پر شہرام کا چہرہ ایک بہت خوبصورت مسکراہٹ میں ڈھل گیا۔ ہاں یہ تو ہے، خڑوس تو میں ہوں، مگر تم سے کم مانا شاید، ہاں مگر تم سے کم، دور ہٹو، بہت بری ہو تم۔ شہرام اس کے قریب ہونے لگا جس پر وہ اس سے چڑھنے لگی۔ اچھا سوری نا۔ شہرام اس کے سامنے ہار ماننے والے انداز میں سوری کرنے لگا جس پر عریشہ مزید منہ پھیلائے دوسری طرف ہونے لگی۔ ارے میری جان، سوری نا، میں مانتا ہوں میں نے غلط کیا مگر اس وقت وہی ضروری تھا ورنہ میں ایسا کبھی نہ کرتا، مجھے نہیں پتا، یور سوری از ریجیکٹڈ۔ شہرام اسے منانے لگا جس پر عریشہ نے ایک الگ قسم کا لاڈ کرتے ہوئے کہا۔ شہرام آئی برو اچکائے اسے دیکھنے لگا۔ اچھا واقعی، سوچ لو مسز شہرام ملک، تم ابھی بھی میری قید میں ہو۔ ڈرتی نہیں ہوں تم سے میں، سمجھے؟ شہرام نے اسے جتاتے ہوئے کہا مگر وہ بھی عریشہ تھی، کر گئی اگنور۔ ہاں بالکل، میری وائف تو شیرنی ہے، کسی سے نہیں ڈرتی۔ شہرام کی بات پر وہ ایک ادا سے اپنے بالوں کو چہرے پر سے پیچھے کرنے لگی جسے خود پر فخر کر رہی ہو میرے علاوہ۔ شہرام نے اسے خود پر فخر کرتا دیکھ کر اسے چڑھانے کے لیے پھر سے کہا۔ اب کی بار عریشہ نے کچھ نہیں کہا مگر ایک کشن اٹھا کر اس کے منہ پر مارا۔ اوہ ہو، ہبی کو ہرٹ کر رہی ہو۔ شہرام نے بھی ایک سائڈ سے ایک کشن اٹھایا اور اپنا بچاؤ کرنے لگا۔ ہبی ہے، ہی از لائک۔ عریشہ نے پھر سے اسے ہرٹ کیا تو شہرام نے بھی اسے ہرٹ کرنا چاہا جس پر عریشہ کے ہاتھ سے اپنا کشن بیڈ سے نیچے گرا۔ اوف اللہ، یکدم اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلا جس پر شہرام ڈرتا ہوا اسے دیکھنے لگا۔ کیا ہوا، کدھر لگی، دکھاؤ پلیز۔ شہرام فکر مندی سے اس کی آنکھ کی طرف دیکھنے لگا جس پر عریشہ نے آنکھ سے ہاتھ ہٹایا اور اسے منہ چڑھاتے ہوئے خود بیڈ سے اٹھ کر بھاگی۔ ڈرامے باز۔ یار میرے پاؤں اتنی زور سے لگا نا سائڈ ٹیبل سے اور میرا پاؤں دکھ رہا ہے۔ میں چلتے چلتے پڑھ رہی ہوں نا اس لیے، تو اندھیرے میں میرا پاؤں لگ گیا۔ شہرام بھی اس کے پیچھے بھاگا۔ اتنے بڑے کمرے میں وہ دوڑ لگاتی، کبھی ادھر تو کبھی ادھر، جبکہ شہرام اس کے پیچھے پیچھے اسے پکڑنے کی کوشش میں تھا۔ پورے کمرے میں ان کا قہقہا گونج رہا تھا۔ آخر وہ اس کی پکڑ میں آ ہی گئی تھی۔ شہرام اس کی گود میں اٹھاتا ہوا واپس بیڈ پر آیا۔ عریشہ کے لیے اپنی ہار تسلیم کرنا ناقابل قبول تھی، اس لیے وہ اس کی نفرت سے بچنے کے لیے خود کو اس کے سینے میں چھپا گئی۔ آئی لو یو۔ شہرام نے اس کے چہرے کا رخ اپنی طرف کیا اور اس کی آنکھوں میں بڑی حسرت لیے دیکھنے لگا۔ بٹ آئی ہیٹ یو، خڑوس کریلی۔ اس بیچاری کی چاہت بھرے الفاظ پر اس نکچڑی نے منہ بناتے ہوئے اس کو پھر سے کریلے سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا تھا جس پر شہرام قہقہا لگائے بنا نہ رہ سکا۔ کچھ دیر وہ یوں ہی اس کی باہوں کے حصار میں چھوٹی موٹی شرارتیں کرتی رہی، پھر نہ جانے کب اس خڑوس انسان کی باہوں میں ہی سو گئی، اسے پتہ ہی نہ چلا، جبکہ وہ اس کے سر میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اب پوری طرح سے اس میں کہیں گم ہو چکا تھا۔ کیا واقعی انسپکٹر رضوان بیسٹ سے ملا ہوا ہے؟ کیونکہ شیر کے منہ سے گوشت کا ٹکڑا پٹنا یہ رضوان جیسے گیدڑ کا کام بالکل بھی نہیں۔ یقیناً وہ بیسٹ سے مل چکا ہے اور یہ کام بیسٹ کا ہی ہے۔ ویسے ماننا پڑے گا ڈان، تمہاری اتنی سخت سیکیورٹی کے باوجود بھی ایک بھیڑیے نما شخص نے تمہارے منہ سے گوشت کا ٹکڑا بڑی آسانی سے چھین ہی لیا۔ بیسٹ کافی آگے ہے تم سے، یہ بات تو اب تم جان گئے ہوگے۔ ایسکی کا بس نہیں چل رہا تھا وہ ڈان کو نیچا دکھا کر مار دے، مگر ڈان خاموش کھڑا تھا کیونکہ اسے اپنے اوپر شدید غصہ آ رہا
تھا جس رات وہ جیت کا جشن منا رہا تھا، اسی رات بیسٹ نے اس کی جیت کو ہار میں بدل دیا تھا۔ اگر واقعی رضوان بیسٹ سے مل چکا ہے تو بیسٹ سے پہلے میں اسے تباہ کروں گا، جون نے شراب کا گلاس لبوں پر لگاتے ہوئے کہا، جبکہ اس بات پر ایس کے کا ایک زوردار قہقہا نکلا جو اس مینشن کے ہر ایک کونے میں سنائی دے رہا تھا۔ ڈون نے کھا جانے والی نظروں سے ایس کے کو دیکھا۔ ویسے میرا بھی یہی خیال ہے کہ تم رضوان ہی کو اپنا حریف بنا لو، بیسٹ سے ٹکرانا تمہاری بس کی بات نہیں۔ ایس کے طنز پر الفاظ ختم کرنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، طنزیہ الفاظ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ ڈون کا بس نہیں چل رہا تھا وہ سامنے کھڑے شخص کو زمین میں گاڑ دے، مگر یہ وقت جوش سے نہیں بلکہ ہوش سے کام لینے کا تھا۔ میرا لیپ ٹاپ کدھر ہے؟ سر جی یہ رہا، بیسٹ کو ای میل کرو، مجھے اس سے آج ہی بات کرنی ہے۔ ڈون کے کہنے پر اس کے خاص آدمی نے فوراً سے بیسٹ کو ای میل بھیجی۔ سر ڈن، بس شین ہی لکھا ہوا ہے، جیسی کوئی رسپانس آئے مجھے بتانا۔ یہ شین ایکسٹرا ہی ہے، پھر میں نے بھی ایکسٹرا بھی بول دیا۔ یقیناً وہ اپنے خاص آدمی کو بچانے کی پلاننگ کر رہا ہوگا۔ جہاں تم لوگوں نے اسے رکھا ہوا ہے وہاں کی سیکیورٹی ڈبل کر دو، ایسا نہ ہو کہ بیسٹ ایک بار پھر ہماری آنکھوں میں دھول جھونک کر بچا لے جائے۔ ڈون کی بات پر وہ سر ہلاتا ہوا اسٹڈی روم سے باہر گیا، جبکہ ایس کے ڈون کے تاثرات بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ بیسٹ پرائیویٹ نمبر پر کوئی کال یا میسج ریسیو نہیں ہوا، لیکن ہمارے وہ ای میل جس پر ہم نے ڈون کو پہلی بار دھمکی دی تھی، اس پر آج پہلی بار ڈون کی طرف سے ای میل ریسیو ہوا ہے جس میں وہ کہہ رہا ہے اسے تم سے بات کرنی ہے۔ باسم ہاتھ میں آئی پیڈ لیے بیسٹ کے سامنے کھڑا اسے ڈیٹیل سے سب کچھ بتانے لگا، جبکہ نوفل صوفے پر بیٹھا پتہ نہیں کن سوچوں میں گم، چپس منہ میں ٹھوسے جا رہا تھا۔ لیکن بیسٹ ہاتھ میں پین لیے کچھ سوچ رہا تھا۔ باسم کی بات کا کوئی بھی جواب دیے بنا وہ موبائل اٹھا کر مہر کو کال کر کے یہاں بلانے لگا۔ تقریباً ابھی 5 منٹ بھی نہ ہوئے تھے جب مہر اور ہیرین یہاں آئے۔ یس بیسٹ، کل رات میں نے جو کام کہا تھا اس کا کیا بنا؟ بیسٹ، یہ سب زیادہ مشکل نہیں، ہم نے کل رات سے ہی کام شروع کر دیا تھا، کل صبح تک وہ کام مکمل ہو جائے گا۔ گڈ۔ باسم اسے ای میل کرو کہ آج شام ہی وہ کال کرے، میں بھی دیکھوں آخر کیا پلان ہے اس کا۔ بیسٹ کی بات پر ہیرین اور مہر سر ہلاتی ہوئی چلی گئیں، جبکہ باسم جواب ملتے مجھے لگا جو اور اب علیحدہ جواب ملتے ہی آئی پیڈ میں کچھ ٹائپ کرنے لگ گیا۔ اب بیسٹ کی نظر نوفل پر تھی جو عجیب و غریب قسم کا منہ بنائے زبردستی چپس پر چپس ٹھوسے جا رہا تھا۔ بیسٹ نے ٹیبل پر ہاتھ مار کر اس کو ہوش میں لانا چاہا، جس پر وہ ہوش کی دنیا میں آ بھی گیا اور فکر مندی سے بیسٹ کو دیکھنے لگا۔ بیسٹ نے اشارے سے اس کی اس حرکت کا مطلب پوچھا، جس پر وہ چہرے پر معصومیت لیے بڑی نزاکت سے کہنے لگا، وہ نہ بیسٹ، مجھے نہ آرچے کی بڑی فکر ہو رہی ہے، میں سوچ رہا ہوں کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے۔ اوہ اچھا، تو اتنی دیر سے تو یہ سوچ رہا ہے؟ باسم نے بھی اس سے سوال کیا، جس پر اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ اچھا تو بتا پھر کیا جواب ملا؟ میرا مطلب کیا سوچا؟ اب تم نے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا، نوفل نے منہ بناتے ہوئے کہا، جس پر باسم نے پہلے اسے پھر صوفے پر گری چپس کے 5-6 خالی پیکٹس کو دیکھا۔ مجھے لگا فرائڈ چپس کھا رہا ہے، لیکن وہ لیز کرکرے ٹائپ کی چپس کھا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تیرے کہنے کا مطلب ہے اب تک کوئی جواب نہیں ملا، اب تک تیرے اس خالی دماغ کے کچھ پلے نہیں پڑا؟ تجھے پتا ہے تو اب تک چپس کے کتنے پیکٹ ضائع کر چکا ہے؟ جب اس دماغ میں بوسے کے علاوہ کچھ بھرا نہیں ہے تو کیوں اتنا ٹھوس رہا ہے؟ باسم وہ دماغ میں تھوڑی نہ جانا، وہ تو پیٹ میں جانا ہے۔ باسم کا بس نہیں چل رہا تھا، اس کے ہاتھ سے چپس کا پیکٹ ہی چھین لے۔ لگا دے اب نظر، تجھ سے تو کچھ ہضم ہی نہیں ہوتا، ہر چیز پر نظر ہوتی ہے تیری۔ نوفل نے پھر سے منہ بنایا، جبکہ شہرام آرچے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ تبھی اس کا موبائل بجنے لگا۔ اب تم لوگ جا سکتے ہو۔ اس کا اشارہ ملتے ہی باسم اور نوفل وہاں سے جانے لگے۔ اپنا یہ کوڑا کچرا ساتھ لے کر جاؤ۔ بیسٹ کے سخت لہجے پر نوفل جلدی سے سارے پیکٹ اپنے ہاتھ میں اٹھائے وہاں سے باہر بھاگا، جبکہ اب بیسٹ اپنے فون کال کی طرف متوجہ ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو اسے شدت سے پیاس محسوس ہونے لگی، مگر اس گھپ اندھیرے میں کون تھا جو اس کو پانی پلاتا؟ وہ بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالتا ہوا آس پاس دیکھنے لگا، نہ جانے یہ کون سی جگہ تھی اور کہاں واقع تھی، پتہ نہیں۔
इन लोगों ने इसे किस जगह पर रखा हुआ था। अभी वो नजरें एतराफ में दौड़ा ही रहा था जब ही किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। एक नकाबपोश शख्स हाथ में पानी की बोतल लिए इसके करीब बढ़ने लगा। ये यकीनन वही शख्स था जो पहले भी यहाँ आया था। रूहील इसे इग्नोर करके इसके हाथ में पकड़े हुए बोतल को देखने लगा। इसकी प्यास जोश मार रही थी मगर वो बेबस था। वो शख्स रूहील की निगाहों को भांपते हुए इसके बिल्कुल करीब आया और पानी की बोतल इसकी तरफ बढ़ाई। प्यास लगी है, पानी चाहिए, इसका अंदाज एहसान करने वाला था, जिस पर रूहील गुस्से से इसे घूरने लगा। तो वो शख्स कहका लगा उठा। मीन्स उसका जो मेथड था ना ऐसे था जैसे उस पर बड़ा एहसान कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो दरअसल उसका मजाक उड़ा रहा था। तुम पानी कैसे पियोगे, तुम्हारे हाथ तो बंधे हुए हैं। चलो कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, तुम्हें पिलाऊंगा पानी, लेकिन क्या है ना, बदले में मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए। रूहील समझ चुका था वो किसी न किसी तरह अपनी असल बात की तरफ मतवज्जा ज़रूर होगा। क्या चाहते हो मुझसे? रूहील का लहजा हमेशा की तरह सख्त था। उन आंखों में न जाने कितना खून उतरा हुआ था जो सामने खड़ा शख्स आसानी देख सकता था। अरे वाह, तुम तो बड़े ज़हीन निकले यार, ऐसे ही थोड़ी बीस्ट ने तुमसे हैकिंग करवाई थी। वो शख्स अब सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ चुका था। बकवास बंद करो और बताओ क्या चाहते हो मुझसे? रूहील की तेज़ आवाज़ पर वो यकदम थोड़ा पीछे हुआ और रूहील की ताकत से तो वो भी वाकिफ़ था। तभी तो रूहील से पीछे से वार करके इसे बेहोश कर गया और बेहोश होने के बाद इस पर तशद्दुद किया था ताकि होश में आने के बाद वो चल भी ना पाए और ना ही किसी किस्म की कोई मुसाहमत कर पाए, क्योंकि अगर वो मुसाहमत करने में कामयाब हो जाता है तो इन सब की खैर नहीं होगी। इतना पावरफुल है। एक डील करते हैं तुम हमें आने दो, ठीक है, गलत लिखा हुआ है, सॉरी। एक डील करते हैं तुम हमें अपने बीस्ट के बारे में सब कुछ बताओगे, इसका नाम, इसकी असल पहचान, इसका अगला मकसद, और बदले में हम तुम्हारी ज़िंदगी बख्श देंगे और तुम्हें इतनी दौलत देंगे कि तुम दौलत से मालामाल हो जाओगे। फिर तुम्हें बीस्ट के लिए काम करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसकी बात सुनकर रूहील ने एक दफ़ा मुस्कुराहट उछाली। वो इस हालत में भी मुस्कुराते हुए कितना पुरकशिश लग रहा था। इसकी मुस्कुराहट की वजह ना समझते हुए इस शख्स ने अपनी आंखें छोटी करते हुए देखा। अगर तुम्हें लगता है तुम मुझे लालच देकर खरीद सकती हो तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। मैं तुम जैसे लोगों की तरह बिकाऊ माल नहीं हूँ। ओह, तो तुम्हें लगता है तुम बताने से इनकार करोगे तो हम मान जाएंगे? हा 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 हा। बहुत हा लिखा हुआ है। कितनी दफ़ा? 1 2 3 4 5। पागल तो नहीं हो गया लाइक जैसे मैं हो गई थी। कितने बेवकूफ़ हो तुम। शायद तुम्हें अंदाज़ा नहीं कि जिस जगह तुम मौजूद हो वहाँ आने के बाद कोई भी ज़िंदा सलामत वापस नहीं जा सकता। अगर तुमने खुद से सब कुछ ना बताया तो हमें मुंह खोलवाने के लिए और भी बहुत से तरीके आते हैं। आज़मा लो, जो कुछ कर सकते हो कर गुजरो, जितना तशद्दुद करना है कर लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम अगर एड़ी चोटी का भी जोर लगाओगे तब भी तुम मेरी ज़ुबान नहीं खुलवा सकोगे। एक तरफ रूहील का जवाब, दूसरी तरफ इसका अंदाज़ इस शख्स को आग लगा गया था, जिस पर वो गुस्से से अपनी जगह से उठा और पानी की बोतल पूरी रूहील के मुंह पर उल्टा दी और एक झटके से दूसरी तरफ फेंक दी और वो अब तैश में आ चुका था। इसने रूहील के बालों को मजबूती से दबोचा जिस पर रूहील मुस्कुराया जैसे इसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा हो। तुम ज़ुबान खोलोगे, ज़रूर खोलोगे, और जिस दिन तुमने ज़ुबान खोली इसी दिन हम तुम्हारे बीस्ट को तबाह बर्बाद कर देंगे। फिर तुम्हारा वो बीस्ट हमारे डॉन के कदमों में गिर कर माफ़िया मांगेगा। लगा लो जोर, कर लो कोशिश, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा होगा, ज़रूर होगा। इसकी गिरफ्त मजबूत होने लगी जिससे रूहील को दिमाग में दर्द महसूस हो रहा था। अगर ऐसा ना हुआ तो तुम मेरा नाम बदल देना। अच्छा, और क्या है तुम्हारा नाम? रूहील की बात सुनता हुआ वो एकदम होश में आया और एक झटके से इसके बालों को आज़ाद किया और बड़े बड़े ढक पड़ता हुआ वहाँ से चला गया, जबकि रूहील का दिमाग अब सुन्न होने लगा था। डील करोगे, बदले में क्या चाहिए? वो दोनों आज फिर से आमने सामने थे। वही वक्त, वही लम्हा, वही गुस्सा, वही अकड़, कुछ भी नहीं बदला था। वो कल भी अपनी मर्ज़ी से सबको चलाता था और आज भी इसी की मर्ज़ी से डील होनी थी। बदले में मुझे टॉप 1 डिवाइस के साथ साथ बाकी सारे डिवाइसेस भी चाहिए। डॉन ने अपने मतलब की बात कर ही ली। सामने स्क्रीन पर दूसरी तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। अगर कुछ नज़र आ रहा था तो वो था बीस्ट के पर इसरार लाल वहशी आंखें, जिसे देखकर शहराम का
ہاں شہرام نے شہر کا سب سے مشہور ڈون تک بوکھلا گیا تھا۔ تو پھر کیا جواب ہے تمہارا؟ تمہیں منظور ہے؟ ڈون نے بیسٹ کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر پھر سے کہا، منظور ہے، مگر وقت، جگہ اور باقی کی شرط میری ہوں گی۔ بیسٹ کا انداز ڈیل کرنے والا تو ہرگز نہ تھا۔ اس کے انداز سے صاف واضح ہو رہا تھا جیسے کہ وہ معاہدہ نہیں بلکہ بات چاہت کر رہا ہو۔ ڈون اس بات سے تو بہت اچھی طرح سے واقف تھا کہ بیسٹ یقیناً ہمیشہ کی طرح آج بھی اپنی ہی مرضی چلائے گا، مگر جو بھی تھا اب اسے ہر حال میں بیسٹ کی بات ماننی تھی کیونکہ اسے ڈیوائس چاہیے تھی۔ مجھے منظور ہے، ڈون نے پانی کا ایک گھونٹ بھرتے ہوئے کہا۔ میں نے تم سے یہ نہیں پوچھا کہ تمہیں منظور ہے یا نہیں۔ بیسٹ نے ٹانگ پر ٹانگ رکھی۔ بیسٹ کے لہجے سے ڈون نہ جانے کیوں ایک عجیب قسم کی گھٹن، ایک عجیب سا ڈر محسوس کر رہا تھا جو شاید اسے بہت پہلے سے تھا۔ اس بات کی گواہی تو اس کا اپنا ضمیر بھی دیتا تھا کہ اس پوری دنیا میں اگر کوئی شخص ہے جو ڈون کو ہرا سکتا ہے تو وہ کوئی اور نہیں، صرف بیسٹ ہے۔ کب آنا ہوگا مجھے؟ کل رات 10:05 پر مرینا ریسٹورنٹ کے سامنے والے فلیٹ پر۔ ٹھیک ہے بیسٹ، میں آ جاؤں گا، تم آؤ نہ آؤ، مگر ایک بات یاد رکھنا، اگر میرے ساتھ کسی بھی قسم کی چالاکی کرنے کی کوشش کی تو انجام بہت برا ہوگا۔ بیسٹ کی دھمکی سن کر اس کے چہرے پر پسینے کی بوندیں ابھرنے لگی تھیں۔ وہ جیب سے رومال نکال کر پسینہ صاف کرنے لگا، جبکہ یہ عمل اس نے اسکرین کے سامنے سے ہٹ کر کیا تھا، مگر بیسٹ اس کی حالت سے بخوبی واقف تھا۔ مجھے منظور ہے، اس کے کہنے کی دیر تھی جب بیسٹ نے کال ڈسکنیکٹ کر دی، جبکہ دوسری طرف ڈون نے ٹیبل پر رکھی تمام چیزیں ہاتھ مار کر نیچے پھینک دیں، جس کی آواز سن کر فوراً سے اس کا آدمی ہاتھ میں آئی پیڈ لیے اندر آیا تھا۔ سر آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ بکواس بند کرو اپنی اور بتاؤ، کیا تمہارے اس بھروسہ مند آدمی نے بیسٹ کے بندے کے منہ سے اب تک کچھ اگلوایا ہے؟ ڈون اب تک تو اس نے مار کھانے کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا، لیکن شام تک وہ سب کچھ اگل دے گا۔ ایک کام کہا تھا وہ بھی نہ کر سکے، احمقو، جتنا جلدی ہو سکے اس کا منہ کھلواؤ، ہر حال میں ہمیں کل تک اس بندے کو واپس بیسٹ کے سامنے بھیج دینا ہے۔ ڈون کا سارا غصہ صرف اپنے اسسٹنٹ کے سامنے ہی اترتا تھا۔ وہ سر ہلاتا ہوا ڈون کا حکم سن کر وہاں سے باہر چلا گیا۔ رضوان، اس غداری کی بہت بھاری قیمت چکانی پڑے گی تمہیں۔ وہ پورے فارم ہاؤس میں کبھی ادھر تو کبھی ادھر ہر جگہ شہرام کو تلاش کر رہی تھی، نہ جانے وہ خڑوس کریلا آج صبح سے کہاں غائب تھا۔ وہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے باقی دوست اپنے کمروں سے باہر آئے تھے، ناشتہ بھی اس نے اکیلے کیا تھا، اور اب تو شام کے 5 بجے کا وقت تھا، مگر شہرام کا کچھ نہیں پتا تھا۔ آخر کل شام کیا ہوا تھا؟ شہرام ہم سب کو وہاں لے کر کیوں گیا تھا؟ اور پھر رحیل، اس کو کیا پرابلم ہوئی؟ اف، میں یہ سوال خود سے کیوں کر رہی ہوں؟ یہ سب تو مجھے اس خڑوس کریلے سے پوچھنے چاہیے نا، مگر پوچھوں تب نا جب وہ ملے۔ نہ جانے آج کدھر جا کر بیٹھ گیا ہے۔ فارم ہاؤس کے پیچھے والے حصے کے ساتھ بنے سمندر کے سامنے لگی کرسیوں پر بیٹھتی وہ سمندر کی طرف دیکھتے ہوئے خود ہی خود بولے جا رہی تھی، مگر تب ہی کسی نے پیچھے سے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا اور کان میں سرگوشی کرنے لگا۔ یور ہسبینڈ از ہیئر مائی بیوٹی کوئین۔ اف شہرام، ڈرا ہی دیا تم نے۔ اور کہاں تھے تم؟ عریشہ جلدی سے اٹھ کر پیچھے مڑی۔ جہاں وہ کھڑا ہوا اسے ہی دکھ رہا تھا تمہارے دل میں۔ میں کب سے تمہیں ڈھونڈ رہی تھی۔ اچھا سچی؟ مگر کیوں؟ کیا مطلب کیوں؟ تم مجھے کچھ بتا ہی نہیں رہے کہ ہم کل وہاں کیوں گئے تھے؟ اور رحیل، اسے کیا ہوا ہے؟ عریشہ کے سوال پر شہرام کرسی پر آ بیٹھا اور کچھ نہ بولا۔ شہرام، میں نے کچھ پوچھا ہے؟ میری جان پلیز تم ان سب باتوں سے دور رہو، یہ تمہارے کسی کام کی نہیں، شہرام نے پرسکون انداز میں کہا، جس پر عریشہ آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ اچھا تو پھر کون سی بات ہے جو میرے کام کی ہے؟ تم کھانا بنانا سیکھو اپنے پیارے سے ہبی کے لیے، یہ تمہاری کام کی بات ہے، شہرام نے عریشہ کے گالوں کو کھینچتے ہوئے کہا، جس پر اس نے اتنا برا منہ بنایا۔ کھانا؟ میں تمہارا مطلب میں کھانا بنانا سیکھوں؟ پاگل ہو گئی ہو؟ میں نے کبھی اپنے گھر میں کھانا نہیں بنایا، مگر جب سے تم مجھے اپنے ساتھ لے کر آئے ہو نہ جانے تم نے کتنے کام کروائے ہیں مجھ سے، ٹوٹے گلاس کے ٹکڑے صاف کروائے، جھاڑو پوچھا اور پتہ نہیں کیا کیا، مگر اب میں کھانا نہیں پکاؤں گی، عریشہ نے معصوم سی شکل بناتے ہوئے کہا، جس پر شہرام کا دل کیا وہ اس کی اس معصومیت کو چوم لے۔ معصوم چہرے کو، ٹھیک ہے، لیکن ادھر یہی لکھا ہوا ہے کہ وہ اس کی معصومیت کو چوم لے
اوہ، تو تمہارے کہنے کا مطلب ہے میں تم پر ظلم کرتا ہوں؟ جی ہاں، اچھا، لیکن اگر تم دماغ پر زور ڈالو تو میں نے تم پر ظلم صرف ایک ہی بار کیا تھا۔ شہرام نے اس کا ہاتھ کھینچا جس سے وہ اس کے سینے پر جا گری، مگر شہرام نے اسے سنبھال لیا۔ شہرام پلیز دور ہٹو، کوئی آ جائے گا، عریشہ نے اطراف میں نظریں دوڑاتے ہوئے کہا، جس پر شہرام نے مزید اسے اپنے قریب کیا۔ ہاں تو آنے دو، میاں بیوی ہیں ہم، کوئی ڈیٹ تھوڑی مار رہے ہیں جو کسی سے چھپے۔ شہرام اب شرارتی موڈ میں تھا، مگر عریشہ کو اس کا یہ موڈ چھچھورا پن لگ رہا تھا۔ ہٹو دور بدتمیز، تمیز نام کی تو چیز پائی نہیں جاتی تم میں، کتنی بار کہا ہے چھوڑ دو یہ چھچھوری حرکتیں کرنا، مگر تم کہاں سدھرنے والی ہو، بندہ کوشش ہی کر لیتا ہے۔ عریشہ نے بہت مزاحمت کی، مگر وہ بھی شہرام تھا۔ یار، جب بیوی اتنی زیادہ خوبصورت اور ہاٹ سی ہو تو کون پاگل سدھرنے کی کوشش کرے گا؟ شہرام کی بات پر عریشہ کا دل کیا اس کا منہ نوچ لے، اور شاید نوچ بھی لیتی اگر اس کے ہاتھ شہرام کے قابو نہ ہوتے۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ، پوچھو میری جان، تمہاری کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے؟ واٹ، یہ کیسا سوال ہے؟ عریشہ کے سوال پر شہرام اسے عجیب نظروں سے گھورنے لگا۔ بتاؤ نا، تم اتنے پیارے ہو تو تمہاری بھی تو کوئی گرل فرینڈ ہوگی نا؟ نہیں، میری کوئی گرل فرینڈ نہیں۔ اچھا، تو جسٹ فرینڈ؟ نہیں، میری کوئی فرینڈ یا گرل فرینڈ نہیں۔ تو حرین اور مہر وہ کون ہیں؟ مہرماں کو تو تم میری اسٹوڈنٹ بھی کہہ سکتی ہو، اور میری دوست کی منگیتر بھی، اور میری چھوٹی بہن بھی۔ شہرام کی بات پر عریشہ کافی حیران ہوئی کہ مہر کو تو شہرام بہن سمجھتا ہے، اور حرین وہ کافی خاموش رہتی ہے، مگر نوفل پر اکثر غصہ بھی کرتی ہے۔ وہ روحیل کی کزن ہے اور اسی کے مزاج کی ہے۔ بیسکلی یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس کی کزن سسٹر ہے۔ اسے زیادہ فرینک ہونا پسند نہیں، اس لیے وہ خاموش رہتی ہے۔ اچھا، اور وہ تمہاری کیا لگتی ہے؟ اس بار شہرام نے اسے گھور کر دیکھا تھا کہ آخر وہ کتنے سوال کیے جا رہی تھی۔ وہ بھی میری اسٹوڈنٹ ہے اور فرینڈ۔ اوف اللہ، لڑکی، آخر تم سننا کیا چاہتی ہو؟ شہرام کی بات پر وہ ایک دم ہوش میں آئی۔ یہی کہ تمہاری کوئی گرل فرینڈ۔ بات سنو، میری نہ کوئی گرل فرینڈ تھی، نہ ہے، نہ ہوگی۔ گرل فرینڈ تو دور کی بات، میں تو کسی کو فرینڈ بھی نہ بناؤں، وہ بس میری آپ کی۔ شہرام باتوں باتوں میں نہ جانے کیا کہتا چلا گیا، جبکہ عریشہ کو اب تجسس ہونے لگا۔ کچھ نہیں، میری لائف میں تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں، نہ ہی مجھے کسی اور کی ضرورت ہے۔ مگر شہرام، ابھی تو آپ نے کسی کا کہا کہ انف پلیز۔ شہرام کا لہجہ اب سخت تھا۔ سوری، اب نہیں پوچھوں گی۔ گڈ۔ کافی دیر بعد وہ یوں ہی خاموش رہی، مگر پھر خود ہی اس خاموشی کو توڑ گئی۔ شہرام، مجھے میرا موبائل چاہیے۔ کیوں؟ وہ میں بور ہو جاتی ہوں، اب مجھے کسی سے ملنے تو دیتی نہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ میں فری ٹائم میں اپنی دوستوں سے بات کر لوں۔ کون سی باتیں؟ شہرام کے تاثرات اب کافی بدلے لگ رہے تھے، جس کی وجہ سے عریشہ کو کچھ بھی کہنے میں کافی مشکل محسوس ہو رہی تھی۔ شہرام، 1 مہینہ ہو گیا ہے، آپ نے مجھے ڈیڈ سے ملنے نہیں دیا، نہ ہی میرا موبائل واپس دیا۔ مجھے اپنے فرینڈ سے بات کرنی ہے، اپنے ڈیڈ سے بات کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، میں کال ملا کر دیتا ہوں، کرو اپنے ڈیڈ سے بات۔ شہرام، مجھے میرا موبائل تو تمہیں نہیں ملنے والا، بھول جاؤ اسے۔ شہرام نے اس کی امید کو توڑتے ہوئے کہا، جس پر عریشہ کا چہرہ مرجھا سا گیا۔ تمہیں جس سے بھی جو بھی بات کرنی ہے تم میری موجودگی میں میرے موبائل پر ہی کرو گی۔ اوف اللہ، آپ نہیں جانتے، آپ کے موبائل سے ہارون کو کال کی، وہ اتنے سوال کرے گا نا۔ کیا کہا ہارون؟ وہ اب شہرام کو غصہ دلا رہی تھی۔ ہاں تو ہارون بھی تو دوست ہے میرا۔ اچھا، دوست ہے تمہارا، مگر تم اس سے بات نہیں کرو گی۔ لیکن کیوں؟ بس میں نے کہا نا کہ نہیں کرو گی تو بات ختم۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا ہوا قدم بڑھاتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ عریشہ کو ہارون پر پورا یقین تھا کہ اگر وہ اس سے مدد مانگے گی تو یقیناً ہارون کچھ بھی کر کے اسے آزاد کروا دے گا۔ مجھے خود ہی کچھ کرنا ہوگا۔ یوکے کی ایک سرد سی شام، جس میں کون اداس نہ تھا، اس کا جسم سردی سے جکڑ رہا تھا، مگر اس ظالم لوگوں کو تو بس تشدد کرنے سے مطلب تھا۔ روحیل کی شرٹ نیچے پڑی ہوئی تھی اور ہاتھ اوپر لگے اسٹول کے ساتھ بندھے تھے۔ ماتھے سے خون آنا، ادھر خود لکھا ہوا ہے، ماتھے سے خون رس رہا تھا، جسم برف کے ٹھنڈے پانی کی وجہ سے کانپ رہا تھا، مگر ارادے اس کے اب بھی بالکل مضبوط تھے۔ وہ نقاب پوش چلتا ہوا اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ منہ کھولا اس نے۔ نہیں سر، اب تک کچھ نہیں بولا۔
پتہ نہیں اتنی برداشت کہاں سے آئی ہے اس کے اندر. اگر کوئی عام بندہ ہوتا تو شاید کب کا مر چکا ہوتا، مگر یہ تو کوئی انسان نہیں بلکہ بے جان شے لگ رہا ہے. بولے گا، ضرور بولے گا. آخر اس کی ٹریننگ بیسٹ نے جو کی ہے اکثر بولے گا، ضرور بولے گا. آخر اس کی ٹریننگ بیسٹ نے جو کی ہے اکڑ کیسے نہ ہوگی اس میں. چاہے یہ جتنا بھی مضبوط بن جائے صبح تک ضرور ٹوٹے گا. نقاب پوش کی آواز سن کر روحیل نے سر اٹھا کر اسے دیکھا. ہاں، تمہارے فائدے کی بات کہہ رہا ہوں. نہ کرو اپنی محنت کو مجھ پر ضائع، ناکام رہو گی. روحیل نے بمشکل اپنی زبان سے یہ الفاظ ادا کیے تھے جس پر سامنے کھڑا شخص اس کا منہ دبوچنے لگا. میں کسی ایسا کوئی آنے دو، ٹھیک ہے. میں کوئی ایسا کسی لکھا ہوا لیکن میں کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس میں ناکامی ملے. منہ کھلوانے کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں میرے پاس. وہ اپنی بات کہتا ہوا اپنے ساتھیوں کے اشارے سے تشدد جاری رکھنے کا کہہ کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ روحیل کو اب ماہی کا بے حد خیال آ رہا تھا. اسے کچھ بھی کر کے ڈون کے آدمیوں کی نظر میں انسپکٹر رضوان کی بے گناہ قرار دینا تھا، ورنہ ماہی کے ساتھ ساتھ اس کی جان کو بھی خطرہ تھا. بیسٹ ڈن، سب کچھ ریڈی ہے. مہر نے بیسٹ کو اپنے کام سے آگاہ کیا جس پر وہ مسکرانے لگا. یعنی ہم کل شام ڈون کو اس کی امانت دینے جا رہے ہیں. بیسٹ کی بات پر مہر نے اسپات میں سر ہلایا. ہمیں ہوشیار رہنا ہوگا، نہ جانے وہ لوگ آرچی کے ساتھ کیا کر رہے ہوں گے. کہیں وہ روحیل کی زبان کھلوا. حورین کو اپنی جان سے پیارے کزن کی جان کی بے حد پرواہ تھی. اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہی جا رہی ہے. ڈونٹ وری، وہ چاہ کر بھی آرچی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. وہ میرا شاگرد ہے. مانا اس کی غلطی بہت بڑی ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہمیں اس کی بہادری اور وفاداری پر شک کرنا چاہیے. وہ میرا شیر ہے، چٹان کی مانند. اسے کوئی نہیں توڑ سکتا. شہرام ایسے ہی تھوڑی اسے اتنی بڑی ذمہ داریاں دیا کرتا تھا. وہ اسے بچپن سے جانتا تھا، اس کی بہادری کو، اس کی طاقت کو، اس کی ذہانت کو. تبھی تو اسے اپنے ساتھ ملایا تھا، تبھی تو اسے ہیکنگ سکھائی تھی. ہمیشہ بیسٹ نے اسے اپنا جگر کہا تھا، کیونکہ ایک وہی تھا جو بیسٹ کی امیدوں پر پورا اترتا تھا. اب بس انہیں کل کا انتظار تھا. پھر بازی بیسٹ کے ہاتھ ہی آنی تھی. رات کا وقت تھا جب سامنے بنے ہوادان سے اسے چاند نظر آیا تھا. ہاتھ اب تک یوں ہی بندھے ہوئے تھے، جسم سردی سے سکڑ رہا تھا. وہ نہ جانے کتنے گھنٹوں سے یوں ہی لٹکا ہوا تھا، جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا. نظر چاند پر گئی تو اسے اپنی محبت شدت سے یاد آنے لگی. نہ جانے وہ کیسی ہوگی. وہ ناراض تھی مجھ سے، وہ رو رہی ہوگی، مگر میں کچھ نہ کر سکا. اس مشکل وقت میں اس کا ساتھ نہ دے سکا. پتہ نہیں وہ معاف کرے گی مجھے یا پھر. آنکھیں بھیگ چکی تھیں، چہرہ آنسو کی وجہ سے تر ہو چکا تھا. دل کی دھڑکنیں بے ترتیب چل رہی تھیں. ایک ایک لمحہ سال برابر معلوم ہو رہا تھا. ماہی کی فکر اسے کھائی جا رہی تھی. وہ بہت حساس سی لڑکی تھی. نہ جانے وہ خود کو کیسے سنبھالے گی. وہ بیسٹ نہ جانے وہ میری اس غلطی کو معاف کرے گا بھی کہ نہیں. ہمارا مشن، ہمارے سالوں کی محنت، سب کچھ برباد کر دیا میں نے. سب کچھ ختم. روحیل کے دماغ میں ہزار قسم کے سوالوں نے جنم لینا شروع کر دیا تھا. وہ اسے اپنے آپ سے نفرت ہونے لگی تھی، مگر وہ ادھر آنا تھا اور ادھر وہی لکھا ہوا ہے. اور اسے اپنے آپ سے نفرت ہونے لگی تھی، مگر وہ ان لوگوں میں سے ہرگز نہ تھا کہ اتنی جلدی ہار مان لے. مجھے کچھ نہ کچھ کر کے یہاں سے نکلنا ہوگا. ابھی وہ کچھ سوچ رہا تھا جب کسی کی ہنسی کی آواز آنے لگی. لمحے لمحے وہ آواز قریب ہونے لگی. مطلب وہ لوگ اسی طرف بڑھ رہے تھے. روحیل کو پتہ تھا اگر ان لوگوں نے اسے ہوش میں دیکھ لیا تو پھر سے اسے اذیت دیں گے، اس لیے ان کے آنے سے پہلے ہی وہ بے ہوش ہونے کی ایکٹنگ کرنے لگا. ہاں ہاں ہاں، بالکل ٹھیک کہا ایس کے نے. بیسٹ واقعی ہم سے 2 قدم آگے چلتا ہے، مگر اس بار اسے ایک ساتھ بہت سے دھچکے پہنچیں گے، تب جا کے اس کی عقل ٹھکانے آئے گی. یہ آواز اسی نقاب پوش کی تھی جو اپنے گارڈز کے ساتھ اس کی طرف آ چکا تھا. مگر روحیل یوں ہی بے ہوش رہا. کیا اس نے اب تک منہ نہیں کھولا؟ نہیں سر، یہ تو ہماری سوچ سے بھی زیادہ ڈھیٹ انسان نکلا. سر اگر یہ اتنا مضبوط، بہادر، نڈر اور طاقتور ہے تو پھر بیسٹ کیسا ہوگا؟ ایک آدمی کے منہ سے یہ بات نکلی
जिस पर इस नकाब पोश ने बड़े गुस्से से इसे घूरा तो वो आदमी सर झुका गया। सॉरी सर, मैं तो बस ये कह रहा था। जस्ट शट अप, शट योर माउथ। तुम लोगों को यहाँ बकवास करने के लिए नहीं रखा। जितनी बकवास तुम कर रही हो, अगर इतनी कोशिश इस पर करती तो ये कुछ ना कुछ उगल चुका होता। नकाब पोश की आवाज़ पूरे तहखाने में गूंजी थी, जिस पर वो आदमी खामोश खड़ा इसका गुस्सा बर्दाश्त कर रहा था। करता भी क्यों ना, वो एक मामूली सा इंसान था। मीन्स वो जो उसका नौकर था, नकाब पोश नहीं, नकाब पोश भी साउंड पार्टी है। सर आगे क्या करना है मुझे पता है, इसकी ज़ुबान कैसे खुलवानी है। इस नकाब पोश के इशारे पर इस आदमी ने पानी का ग्लास भरकर रोहेल के मुंह पर फेंका, जिस पर रोहेल को मजबूरन आंखें खोलनी पड़ी। तो तुमने सोच लिया कि अब भी तुम कुछ नहीं बोलोगी। रोहेल इसकी बात सुनी अनसुनी कर गया, जिस पर इस नकाब पोश ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और कुछ करने लगा। गौर से देखो इसे। रोहेल के पैरों तले ज़मीन निकल गई जब इसने स्क्रीन की तरफ देखा। ये कोई और नहीं बल्कि माही थी। पहचाना इस हसीना को। शट अप, जुबान संभालो अपनी। रोहेल का खून खोलने लगा था। आखिर वो किस कदर बेगैरत इंसान था। अरे अरे, तुम तो ऐसे बेकाबू हो रहे हो जैसे इसकी तस्वीर नहीं बल्कि ये हसीना खुद मेरी बाहों में। रोहेल हाथों को खोलने की कोशिश करने लगा मगर नाकाम रहा। कमीने इंसान, अपनी गंदी नज़रों से इस मासूम को देखने की कोशिश भी ना करना, वरना 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 क्या कर लोगे तुम। हाँ, 3 दफ़ा ही वरना वरना लिखा था जितनी दफ़ा मैंने पढ़ा है। तुम मेरे हाथ तो खोल के देखो, फिर देखना क्या हाशिर करता हूँ मैं तुम्हारा। रोहेल की बात पर इसने कहका लगाया। तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जब तक यहाँ हो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं। ये तो तुम्हें वक्त बताएगा कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं। रोहेल की बात पर इसने अपना मोबाइल वापस अपनी जेब में रखा और एक ठंडी सांस लेने लगा। चलो एक डील करते हैं, तुम बीस्ट का हमें बता दो और हम ना सिर्फ तुम्हारी ज़िंदगी बल्कि तुम्हारी माही की ज़िंदगी भी बख्श देंगे।